अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, टीवी टुडे की खसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन रयान रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट हिरा जावेद और ट्रांसमिशन में हमारा साथ देंगे बिलाल अहसन। जी हिरा, शुक्रिया आपने तारुफ करवाया। आज हमारा मौजू जो है बड़ा यूनिक है इस लिहाज से कि रमज़ान के अंदर जितने भी मौजूआत डिस्कस किए जाते हैं, हम देखते हैं अमूमन रमज़ान ट्रांसमिशंस के अंदर उनका जो बुनियादी मौजू होता है वो रमज़ान की मुनासबत से ही रखा जाता है। हमारी कोशिश ये है कि हमारे नाजरीन जो हैं उन तक वो भी मौजूआत पहुँचाए जाएँ जो हमारे रोज़मर्रा के मामूलात से मुताल्लिक़ हैं। और इसी तरह का एक मौजू है जिसको हमने आज कोशिश की है कि अपने नाजरीन के साथ हमारे जो दीनी स्कॉलर हैं वो अपनी रहनुमाई भी पेश करें और उसके साथ साथ जो मौजू है उसकी गहराई में जाके कुछ उसके बारे में जो हमारी पब्लिक है उसको जानने का मौका मिले। मौजू इस तरह से है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब का हम चाहते हैं कि इस्लाम के साथ कंपैरिजन, और ये मौजू ऐसा मौजू है कि जिसके ऊपर आजकल बड़ी डिबेट होती है। मैं आपसे अगर पूछूं, आपको कितने मज़ाहिब हैं जिनके बारे में इल्म है? मुझे हिंदू मत, बुद्ध मत जो है, सिख, ईसाई और बाकी ईसाई और बुद्ध मत वगैरह के बारे में। बिल्कुल ऐसे ये मुख्तलिफ मज़ाहिब हैं जिनके बारे में आपको इल्म है। हम यकीनन हमारे जो दीनी स्कॉलर अभी तक हम कुछ देर तक ज्वाइन करेंगे उनसे भी जानेंगे कि कितने मज़ाहिब इस वक्त जो है दुनिया में पाए जाते हैं, और उनका जब कंपैरिजन किया जाएगा इस्लाम के साथ तो हमारी जो सोसाइटी है, स्पेशली अगर उसकी बात की जाए, यंगस्टर्स की बात की जाए, तो उनको जब भी किसी इस तरह की डिबेट का मौका मिले और उनको कहीं अपने इस्लाम को, अपने दीन को डिफेंड करना पड़े, तो उनके पास मौजूद हो दीगर मज़ाहिब के हवाले से रेफरेंसेस। आप देखती होंगी जाकिर नाइक को आपने सुना होगा लाजमी, ठीक है। आप देखें कि वो कितने जो है ना फ्लुएंटली मुख्तलिफ मज़ाहिब के रेफरेंसेस देते हैं और उनको उन तमाम मज़ाहिब के रेफरेंसेस ज़ुबानी याद होते हैं। आपने देखा होगा उनका प्रोग्राम। बिल्कुल ऐसे ही आज हमारा टॉपिक बड़ा यूनिक है, मुख्तलिफ मज़ाहिब का मुताला करके उसमें फिर हमने ये फ़र्क करना है कि कौन सा मज़हब जो है हक़ व बातिल में फ़र्क बयान करता है, और तमाम मज़ाहिब के हमने बुनियादी अकायद, रसूमात, इबादत वगैरह का इस्लाम के हवाले से स्पेशली हमने देखना है कि वो क्यों यूनिक है। इस बारे में हम यकीनन बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं कारी नवीद अलवी साहब। हाँ जी, तिलावत कलाम पाक से आगाज करेंगे। कारी नवीद अलवी, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो बिस्मिल्लाह करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल-मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ वअ'नाबा वकवाዒब तराबा वकअसन दिहाक़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल-मुत्तक़ीन मफ़ाज़न हदाइक़ वअ'नाबा। وكواعب ترابا وكأسا دهاقا
صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. قاری صاحب آپ نے تلاوت کلام پاک پیش کیا. محمد رضوان سلطانی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گزارش کریں گے کہ نعتیہ کلام جو ہے وہ کچھ ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں. رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا دادا میرا مرغتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے یہ پیام آئے. خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے. میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روضے سے. میں اس یقین سے آیا تھا ان کے روضے سے. وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے وہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. درود
ید کونین کے وسیلے سے درود سید کونین کے وسیلے سے میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے، میری زبان پہ آقا تیرا ہی نام آئے۔ غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے۔ میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ پیام آئے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ رضوان صاحب، آپ نے بہت خوبصورت کلام پڑھا۔ ہم بات کر رہے تھے ابھی موضوع کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ جب بات کی جاتی ہے تو میں نے جس طرح آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا ریفرنس دیا، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو اب ہمیں جب بات کرتے ہیں عالمی اتحاد کے حوالے سے، یگانگت کے حوالے سے، مختلف مذاہب کے ساتھ آپ مذہب کی پرامن رہتے ہوئے ان کے ساتھ آپ نے کس طرح رہنا ہے، کیونکہ اب کافی ساری ایسی قومیتیں ہیں، نیشنلٹیز ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں دبئی ہے اور بھی کافی ساری دنیا میں مقامات ایسے ہیں جہاں پر ملٹیپل جو نیشنل اپنا مذاہب جو ہیں وہ رہتے ہیں، ریلیجیس لوگ رہتے ہیں، اور وہ ہر کوئی اپنی جو مذہب ہے اس کے حساب سے پریکٹس کرتا ہے۔ آپ کے بھی ظاہر ہے یہ مشاہدے میں ہوگا کہ مختلف مذاہب جو ہیں ان کے مختلف رسومات ہیں، عبادات ہیں، ہر کسی کا طریقہ مختلف ہے۔ اور آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، بہت اسپیسیفک ایک ٹاپک ہے۔ تمام مذاہب کا مطالعہ کیا جائے اور پھر اس پہ بتایا جائے کہ کون سا جو ہمارا مذہب ہے وہ حق پر ہے اور کون سا جو مذہب ہے وہ باطل کی طرف گامزن ہے۔ جو آج کل کا جو موضوع مزید بنتا ہے بحث کا وجہ وہ یہ بنتا ہے کہ مذاہب جو ہیں بیسیکلی تمام جتنے بھی مذاہب ہیں وہ امن کا درس تو دیتے ہیں، امن کا پرچار تو کرتے ہیں، تو پھر کون لوگ ہیں جو ہر مذہب کے اندر جس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو امن قائم رہنے نہیں دیتے، جو انتشار کا باعث بنتے ہیں معاشرے کے اندر، اور یہ سب چیزیں ہیں۔ ہاں جی بالکل، ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہمارے جو دینی اسکالر ہیں ڈاکٹر مدثر حسین ہیں آج ہمارے ساتھ موجود، وہ اسپیسیفکلی اس موضوع پر بات کریں گے۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ کہ وہ اس سے جو ایک بڑا بھاری ٹاپک ہے بہتر رہنمائی کر سکیں گے اس موضوع پہ، وہ کس طرح سے جو ہے وہ مزید ڈسکشن کی جائے گی، اور یقیناً جتنے بھی پریکٹسز ہیں ان کو ان کے سامنے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کے سامنے وہ شیئر بھی کریں گے۔
ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد یقیناً ہمارے مہمان ہمیں جوائن کر لیں گے اور ہم اپنے موضوع کو بھی آگے بڑھائیں گے اور اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ کس طرح سے اب اسلام اور دیگر مذاہب کو ایک ہی معاشرے میں رہتے ہوئے آپس میں یگانگت بھی رکھنی ہے, اتحاد بھی رکھنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک بڑا اہم سوال ہے کہ قرآن پاک تو حکم دیتا ہے کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, اور دوسری جانب جو آج کل ویسے ایک نعرہ بھی بڑا وہ سنا جا رہا ہے کہ ہندو مسلم بھائی بھائی. ہاں بالکل. اب یہ سارے سوالات ہیں بڑے, یعنی کہ جتنی باتیں آپ کریں, جتنی کہتے ہیں نا جتنے منہ اتنی باتیں, تو ہر کسی نے اس اتحاد کے چکر میں کہیں ہم باؤنڈریز کراس تو نہیں کر رہے. ہمارے جو دینی اسکالر ہیں وہی اس حوالے سے ہمیں بہتر رہنمائی دے سکیں گے کہ یہ جو نعرے کی بات کی ہیرا نے ابھی, ہندو مسلم بھائی بھائی, اور اس طرح ہی باقی بھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کا ریفرنس دیا کہ قرآن پاک ہمیں یہ کہتا ہے, ہمارے نعرے میں کچھ اور ہیں, تو آیا جو ہماری اس وقت ڈائریکشن ہے اس حوالے سے وہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اس پر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. دینی اسکالر ڈاکٹر مدثر حسین ہمیں جوائن کریں گے اور پھر ان سے ہی سوالات کیے جائیں گے اور بہتر رہنمائی وہی کر سکتے ہیں ہماری. بریک کے بعد ہم انشاءاللہ اس پہ مزید آگے بات کریں گے. خواتین حضرات, ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے موضوع کے حوالے سے. آپ ہیرا کچھ بتانا چاہیں گی؟ مذہب کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, ہمیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے. ڈاکٹر مدثر حسین سیان ایسوسیٹ پروفیسر ہیں تعلیمی ادارے میں, اور جس موضوع کی ہم بات کر رہے تھے مختلف مذاہب کے حوالے سے کمپیریزن کی بات کی تھی, اس پر مکمل عبور رکھتے ہیں اور اپنے جو طلبہ ہیں ان کی اس حوالے سے فکری اور عملی جو ہے وہ رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی ایسا انسان آج تک نہیں آیا اس دنیا میں کہ جو کوئی مذہب نہ رکھتا ہو. ڈاکٹر صاحب نے اس حوالے سے ہمیں بتایا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام سے بالکل ان کے ساتھ سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے, اور یہ ایک ایسا حصہ ہے لازمی کہ جس کے بغیر باتیں جتنی بھی کی جائیں وہ کم ہیں, ادھوری ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب سے بلا تعطل جو ہے وہ سوالات کا آغاز کریں گے. آپ کے پاس کوئی بات ہے تو آپ کیجئے, ڈاکٹر صاحب سے آغاز کیجئے سوالات. آج کل کی جو نیو جنریشن ہے, نام کے مسلمان ہے, نماز نہیں پڑھتی, باقی جتنی بھی تعلیمات ہیں اس پہ عمل نہیں کرتی, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ اس حوالے سے دو باتیں ذہن نشین کرتے ہیں. جی دیکھیے, انسان کا جو تعلق ہے نا مذہب کے ساتھ وہ ہے فطری. اگر اس کو فطری ماحول میسر رہے گا تو وہ مذہب سے اٹیچ ہوگا. اگر اس کے ماحول میں سے فطرت نکال دی جائے گی تو وہ مذہب بیزار ہو جائے گا. اس کی بنیادی وجہ دوسری یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیمی ادارے جو خاص طور پہ انتہائی جدید تعلیمی ادارے ہیں, ان کے اندر مذہب کے حوالے سے جو گفتگو کی جاتی ہے وہ اس انداز سے کی جاتی ہے کہ شاید مذہب انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے, اور جو انسان کے اندر اس کی خواہشات ہیں, جو اس کے دل کے اندر آگے بڑھنے کی جستجو ہے, وہ شاید مذہب اس کے راستے میں ایک رکاوٹ کھڑی کرے گا. تو اس کے نتیجے میں وہ مذہب بیزار ہوتے ہیں. اس میں ایک دوسری جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو اہل خانہ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی نہیں کرتے. یعنی آج سے 50-100 سال پہلے ہمارے جو آبا و اجداد تھے اپنے بچوں کو مذہبی تعلیم کے حوالے سے بڑے یکسو ہوتے تھے. وہ سپارہ پڑھنے کے لیے مسجد میں بھیجتے تھے, قاری حضرات گھروں میں آتے تھے, پھر گھروں کے اندر محافل ہوا کرتے تھے, لوگوں کو انبیاء کے قصے سنائے جاتے تھے. تو ایک لاشعوری طور پہ ایک انس پیدا ہوتا تھا ان شخصیات سے, ان عقائد سے جو ہمارے اندر مذہب کے توسط سے ہماری زندگی کا حصہ تھے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان نے مادی ترقی کی ہے اور اس کی نظر مادی ترقی کی طرف چلی گئی ہے تو مذہب کا عنصر آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا, جس کے نتیجے میں اب جو ہمارے یہاں ایک نئی نسل پیدا ہوئی ہے وہ ایسی ہے, اس کا نام تو مسلمانوں والا ہے, اس کا نام تو کرسچنز والا ہے, اس کا نام تو جیوش والا ہے, لیکن اس کی عملی زندگی میں مذہب اس طرح دخل انداز نہیں رہا یا وہ فالو نہیں کر رہا جس طرح اس کو کرنا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ انسان کی مادی ترقی ہے جو انسان کو یہ سمجھاتی ہے کہ شاید چکا چوند روشنیاں جو ہیں, یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں, یہ جو لگژریز بنگلیز ہیں, یہی سب کچھ ہے. حالانکہ مذہب انسان کی جو انر سیٹسفیکشن ہے اس کے لیے کام کرتا ہے. یعنی روحانی تسکین بغیر مذہب کے حاصل ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے ہاں جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں, جو بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں, جو پریشان ہو جاتے ہیں,
اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مذہب بیزار ہے. میں آپ کی چھوٹی سی مثال سے ایک وضاحت کرتا ہوں. آپ طالب علم لوگ ہیں، تقریباً آپ کے امتحانات ہوتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں، پھر آپ 2 نفل پڑھ کے سجدے میں چلے جاتے ہیں. اس کے نتیجے میں ایک سکون حاصل ہوتا ہے. یہ سکون جو ہے یہ مذہب کی بنیاد پہ ہے. جو انسان مذہب سے دور ہوگا وہ اس سکون سے دور ہو جائے گا. بالکل ڈاکٹر صاحب، آپ نے درست نشاندہی کی کہ مذہب کے بغیر اور اس کی روحانی جو ہے آپ نے کیفیت کا بتایا، اور روحانی جو پوائنٹ بتایا وہ بڑا اہم ہے کہ اس کے بغیر تو، اور جو آپ کا ایک بڑا اہم پوائنٹ اور تھا کہ مذہب بیزاری والی جو کیفیت ہے وہ تو ہم بڑا دیکھتے ہیں آج کل کے نوجوان نسل، جیسا وہ کہتے ہیں فیشن آ گیا کہ ہم جی مذہب کو مانتے ہی نہیں، ہم تو جی کسی بھی مذہب سے بالا ہیں. یہ والی بڑی اہم چیز ایک آتی ہے، یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو بڑا ایک آج کل کا کرنٹ ایشو ہے اور نوجوان نسل کا جیسے اسپیسیفکلی. ابھی شروع میں عرض کیا کہ اس کی بنیادی وجہ ہمارے والدین ہیں کہ وہ بچے کی اس طرح تربیت ہی نہیں کر رہے. یعنی جس طرح ہمارے والدین ہمیں کہتے تھے بیٹا نماز پڑھو، بیٹا قرآن پڑھ لو، رمضان کا مہینہ آ گیا، کوئی اچھی کتاب پڑھ لو، کوئی دینی کتاب پڑھ لو، یہ بزرگوں کی محفل ہو رہی ہے اس میں چلے جاؤ، وہ اب کیفیت نہیں رہی. اب انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو میں عقل سے سوچ رہا ہوں یہی حرف آخر ہے. یعنی عقل پرستی جو ہے وہ غالب آ گئی ہے مذہبی تعلیمات کے اوپر. تو اب ایک عقل جو ہے یہ ناقص ہے. دیکھیں جہاں عقل ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور وہی اصل اور مین سورس ہے. تو جب لوگ وہی بیزار ہو جائیں گے اور عقل پرستی پہ زیادہ انحصار کریں گے تو وہ فیشن کے طور پہ کہہ دیں گے کہ مذہب ہماری ضروریات کو پوری نہیں کرتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ مذہب کا مطالعہ ہی نہیں کرتے. دیکھیں جب سے انسان اس دنیا میں آیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک انسانوں کی کوئی بستی ایسی نہیں ہے جو مذہب سے خالی ہو. وہ یورپ کے سیولائز معاشرے میں رہنے والا فرد ہو، وہ برے صغیر کا رہنے والا انسان ہو، ایون کہ وہ ایسا شخص ہو جو امازون یا کسی اور جنگل میں رہتا ہو، وہ بھی کوئی نہ کوئی عقائد لازمی رکھتا ہے جس کے تحت وہ زندگی گزارتا ہے. چنانچہ مذہب انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جاپان کے مثال دیتے ہیں. دنیا کا ایک ترقی یافتہ ملک ہے لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ سوئسائڈز وہاں ہوتی ہیں. جاپان میں. اچھا. اس کی ریزن کیا ہے کہ ان کی زندگی سے مذہب نکل چکا ہے. جب وہ اندر کی اپنی روح کی بالیدگی چاہتے ہیں، روح کا سکون چاہتے ہیں تو ان کو کوئی راستہ نہیں ملتا. جب وہ راستہ نہیں ملتا تو ان کے ذہن پہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں باوجود تمام خوشحالی کے اور تمام مادی ترقی کے وہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں. تو یہ سب سے بڑا نقصان ہے کسی آدمی کا مذہب سے دور ہونے کا. اگر کوئی آدمی مذہب کے قریب ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم معاشروں میں خودکشی کا رجحان بہت کم ہے. ایون کہ ان معاشروں میں جہاں کے اور مذہب بھی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب اس کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو طاقت دینے کے لیے اپنے آپ کو مذہب کی طرف رجوع کرواتا ہے. بالکل مسجد چلا جاتا ہے، اگر کرسچن ہے تو وہ چرچ چلا جائے گا، اور جب وہاں اپنے اللہ کو یاد کرے گا. ہم تو خیر سچے مسلمان ہیں، ایک سچے عقیدے کے ماننے والے ہیں، ہم تو بدرجہ ان سے آگے اس معاملے میں. تو اس کو جو اندرونی سیٹسفیکشن ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے اور ہم بڑی بڑی مصیبتیں پریشانیاں برداشت کر لیتے ہیں. اس کے پیچھے اس کی جو طاقت ہے وہ اس کا عقیدہ ہے. یہی اس کو طاقت دیتا ہے کہ ہم دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے بزرگ انتقال کر جاتے ہیں، بڑی بڑی مالی پریشانیاں آتی ہیں، ہم خدا نخواستہ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر قائم رہتے ہیں اور اپنے ہوش و حواس کو قابو رکھتے ہیں تو اس کی وجہ اس کا کسی مذہب پر عمل پیرا ہونا ہے. بالکل ایسے ہی ڈاکٹر صاحب، بڑا آپ نے اہم پوائنٹ جو ہے وہ ریز کیا. اچھا، یہ جو بات آپ نے کی کہ ڈپریشن کی بات کی کہ مذہب جو ہے کوئی بھی مذہب ہو وہ آپ کو ان بیماریوں سے، ان جو ذہنی بیسکلی ذہنی بیماریوں کی قسمیں ہیں نا یہ مختلف، کہ جب انہیں کوئی گائیڈنس نہیں ملی، کہیں سے کوئی روشنی نہیں ملی تو وہ پریشانی اور وہ جیسا کہتے ہیں نا کہ کیلولا اور وہ اس کی طرف ڈپریشن میں مزید چلے گئے اور وہ اس جو موضوع ہے اس بالکل. اور یہ اب اچھا یہ چیز ایسی ہے کہ پہلے تو چلے ہم باہر، آپ نے مثال دی کہ باہر کے ممالک میں تو چلو ہوتا ہی تھا جہاں پہ مذہب نہ ہونے کے برابر ہے. اب کچھ ایسی چیزیں جو ہمارے معاشرے میں بھی آہستہ آہستہ سرایت کرتی ہیں، یہ بھی آپ سمجھتے ہیں کہ مذہب سے دوری کی وجہ سے؟ جی بالکل.
دیکھیں انسان کسی مذہب کو 4 وجوہات کی بنا پر اختیار کرتا ہے. ایک اس کی روحانی ضرورت ہوتی ہے بالکل. کہ اس کی روحانی تسکین چاہیے ہوتی ہے. ایک اس کی فطری ضرورت ہے. میں اس کی مثال یوں دیتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ آپ کسی روڈ ایکسیڈنٹ کا شکار ہونے لگے ہوں تو آپ کے منہ سے کیا نکلتا ہے؟ یا اللہ خیر. یا اللہ خیر. آپ کو کوئی کہتا نہیں ہے کہ آپ یہ جملہ نکالیں. یہ جملہ آپ کے منہ سے خود بخود نکل آتا ہے. بالکل. اس کی بنیاد یہ ہے کہ آپ کے شعور کے اندر یا اس سے پیچھے کے تحت شعور میں یہ بات موجود ہے کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہے جو سب سے بالا تر ہے، جو میرے دکھوں کا مداوع کر سکتی ہے. تو یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، روحانی ضرورت ہے، سماجی ضرورت ہے، جیسے رشتوں کی پہچان ہے. یہ ہمیں مذہب سکھاتا ہے. مذہب سکھاتا ہے کہ ماں کیا ہے، مذہب سکھاتا ہے کہ باپ کا کیا مقام ہے، آباء و اجداد کا کیا مقام ہے، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، والداروں کے کیا حقوق ہیں، آپ کے جو کولیگز ہیں ان کے کیا حقوق ہیں. یہ جو سماجی معاملات ہیں یہ بھی مذہب سکھاتا ہے. انسان کی معاشرتی ضروریات کس کیپیسٹی کے اندر پوری ہونی ہے اس کی تعلیم بھی مذہب دیتا ہے. یہ 4 وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر کوئی ایک آدمی کسی مذہب کو اختیار کرتا ہے. اور اگر وہ اسلام کو اختیار کرتا ہے تو یقیناً وہ اس ایک درخشندہ مثال ہوگی کہ دنیا کے سامنے پیش کر سکتا ہے کہ یہ اس مذہب کا ماننے والا ہے جس کے اندر انسان کے تمام روحانی اور جسمانی جو مسائل ہیں اس کا علاج موجود ہے. بالکل. بات آپ نے کی وہی کے حوالے سے بات کی. اب الہامی اور غیر الہامی بھی ہم کہتے ہیں مذاہب کی اقسام میں، وہ کس قسم کے، ہمارے ناظرین کے ساتھ ذرا کچھ یہ شیئر کریں کس قسم کے یہ مذاہب کے حوالے سے کیٹیگریز ہیں؟ لیکن دنیا میں جو مذاہب پائے جاتے ہیں ہم ان کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، الہامی مذاہب اور غیر الہامی مذاہب. الہامی مذاہب سے مراد وہ مذاہب ہیں جن کے ہاں یہ تصور ہے کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں اور ان کے اوپر وحی آتی تھی. تو یہ 3 مذاہب ہیں، اسلام، یہودیت اور مسیحیت. ان تینوں مذاہب کے اندر تصور موجود ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہدایات بھیجتا ہے. تو ان تینوں مذاہب کو ہم الہامی مذاہب کہتے ہیں. اور اس کے بالمقابل جو دوسرے مذاہب ہیں جیسے ہندو مت ہے، بدھ مت ہے، زرتشتزم ہے، تو مت ہے، کنفیوشنزم ہے یا دیگر اصلاح پرستی والے مذاہب ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں غیر الہامی مذاہب. اچھا، ان کی ایک تقسیم اور بھی ہے، سامی مذاہب اور غیر سامی مذاہب. اچھا، اس سے کیا مراد؟ یعنی جو الہامی مذاہب ہیں ان کا دوسرا نام سامی مذاہب ہے. اچھا. وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان تینوں مذاہب کے جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اسلام، مسیحیت اور یہودیت، ان کے جو بانیان ہیں وہ تینوں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ہیں. اچھا. تو اس نسبت سے ان کو سامی ادیان بھی کہا جاتا ہے. اچھا. اور آج کل انہی مذاہب کے لیے ایک نئی اصطلاح ابراہیمی مذہب استعمال کی جاتی ہے. صحیح. کیونکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان تینوں کا جو شجرہ نسب ہے وہ حضرت ابراہیم پہ جا کر ایک ہو جاتا ہے. بالکل. تو ان کو سامی مذاہب بھی کہتے ہیں، الہامی بھی کہتے ہیں، اور آج کل ایک نئی اصطلاح ہے ابراہیمی مذہب کی. اچھا. تو یہ ہیں. دوسرے ہیں غیر سامی یا غیر الہامی مذہب. ان کو غیر سامی یا غیر الہامی کہنے کی 2 وجوہات ہیں. غیر سامی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو بانیان ہیں ان کا تعلق سام بن نوح کی نسل سے نہیں ہے. اور غیر الہامی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں وحی کا وہ تصور موجود نہیں ہے جو الہامی مذہب کے اندر موجود ہے. تو اس لیے ہم کچھ مذہب کو سامی مذہب کہتے ہیں اور کچھ کو غیر سامی مذاہب، اور انہی کو الہامی اور غیر الہامی کی تقسیم بھی کرتے ہیں. اچھا، جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان کی آگے ایک مزید تقسیم بھی ہے. اچھا. آریائی مذاہب اور غیر آریائی مذاہب. اچھا. یعنی وہ مذاہب جن کا تعلق آریہ نسل کے افراد کے ساتھ ہے انہیں ہم کہتے ہیں آریائی مذاہب. اس میں ہندو مت ہے، اس میں سکھ مت ہے، اس میں جین مت ہے اور اس میں زرتشتزم ہے. یہ چاروں مذاہب جو ہیں ان کو ہم آریائی مذاہب بھی کہتے ہیں.
دوسرے جو ہیں وہ ہیں منگول مذاہب، اچھا، یعنی وہ مذاہب جن کا تعلق منگول نسل کے لوگوں کے ساتھ ہے. یہ تو وہی ارطغرل والے منگول ہی ہیں. جی وہی جو ارطغرل منگول ہیں. صحیح. ہاں، اس میں اصلاح پرستی، آپ نے ڈرامے میں دیکھا ہوگا بالکل بالکل. کہ وہ روحوں کو پکارتے ہیں. ہاں بالکل. وہ جب تو بھی روح پرستی یا اصلاح پرستی یہ بھی ایک مذہب ہے جو منگولوں کے ہاں پایا جاتا تھا. صحیح صحیح. اس کے علاوہ منگولوں کے ہاں جو دوسرے مذاہب ہیں اس میں تاؤمت ہے، کنفیوشزم ہے اور بدھ مت ہے. اچھا، بدھ مت کے بارے میں متضاد آ رہا ہے. کچھ لوگ اس کو منگول مذاہب میں شمار کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کو آریائی مذہب میں صحیح، شمار صحیح، کرتے صحیح. ہیں. لیکن میری ذاتی رائے میں یہ آریائی مذہب کا حصہ ہاں آغاز میں تو ایسا ہی تھا. اصل میں منگول مذہب میں اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ آج کل اس کے ماننے والے زیادہ تر اس نسل کے ہیں. صحیح صحیح صحیح. اس لیے بہت سے لوگ اس کو منگول مذہب میں شامل سب کرتے ہیں. ادروائز تو لیکن بہرحال جس خطے جو میں پیدا ہوا، جہاں اس کا آغاز ہوا، صحیح. جہاں اس کو عروج حاصل ہوا، وہ آریائی لوگوں کا خطہ تھا. صحیح صحیح. تو یہ مذاہب کی تقسیم ہے بڑی جو ہمارے ہاں پائی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے مذاہب کی تقسیم ہے جو سے بڑے تفصیل سے انہوں نے گفتگو کی ہے اس معاملے پہ. اور دوسری جانب میں بڑھتے ہیں، ناصفہ ہمارے ساتھ موجود ہے، محمد رضوان سلطانی کلام پیش کیجیے. مولانا صاحب جو کلام میں پڑھنے جا رہا ہوں تو وہ کلام الحمدللہ دعائیہ کلام ہے، اور وہ حرم شریف میں میری چونکہ ڈیوٹی بھی رہی ہے حرم کعبہ میں، ماشاءاللہ اور اس سے پہلے بھی یہ کلام پڑھا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی کا شرف عطا کر دیا. ماشاءاللہ جی. تو وہ کلام دعائیہ کلام ہے، ہو سکے مل کے بھی پڑھ لیجیے گا. ضرور. میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، خدا کب بلا لے مجھے اپنے در پر، خدا کب بلا لے مجھے اپنے در پر، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. میرے سامنے ہو کعبہ کی چوکھٹ، وہ رکن یمانی، وہ میزاب رحمت، میں صحن حرم میں کروں جا کے سجدے، میں صحن حرم میں کروں جا کے سجدے، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں. میرے سامنے ہو گنبد خضرا، سنہری جالی، وہ جنت کا گوشہ کبھی چوم لوں جا کہ میں خاک مدینہ کبھی چوم
میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں، نہیں ہے بھروسہ کوئی زندگی کا، وہی جانتا ہے اسے سب خبر ہے، بلائے گا ہم کو وہ مرنے سے پہلے، بلائے گا ہم کو وہ مرنے سے پہلے، کبھی تو سنے گا دعائیں وہ میری، میں مدت سے اس آس پر جی رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت دعائیہ کلام پیش کیا رضوان سلطانی نے۔ خواتین حضرات، یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور اس گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور سلسلہ جاری رہے گا ہمارا۔ بالکل، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب جو ہیں ہماری رہنمائی کر رہے تھے الہامی اور غیر الہامی مذاہب کے بارے میں، تو ڈاکٹر صاحب کی طرف ہی جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں بنیادی فرق کیا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، الہامی مذہب میں اور غیر الہامی مذہب میں جو پہلا بنیادی فرق ہے وہ تصور خدا کا ہے، ایک اللہ کا تصور ہے۔ الہامی مذہب بنیادی طور پہ ایک خدا کا تصور پیش کرتے ہیں، اگرچہ بعد کے دوار میں مسیحیت اور یہودیت میں کہیں کہیں اس میں کمی بیشی کی گئی ہے، لیکن بنیادی طور پہ الہامی مذہب کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہی ہے، بالکل وہی خالق ہے، وہی رازق ہے اور سارا اختیار اسی کے پاس ہے۔ غیر الہامی مذاہب میں بعض جگہ تو خدا کا تصور ہے بعض مذاہب میں، اور بعض میں خدا کا تصور ہی نہیں ہے۔ مثلا بدھ مت کے اندر خدا کا تصور نہ ہونے کے برابر ہے، جبکہ باقی مذاہب کے اندر خدا کا تصور ہے۔ مثلا ہمارا ایک قریبی جو مذہب ہے جو ہمارے ساتھ والے ملک میں ہے، ہندو مت، بالکل ہندوؤں کے ہاں خدا کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ تصور تھوڑا سا مختلف ہے۔ ہم عام طور پہ لفظ بھگوان سنتے ہیں، جی، لیکن یاد رکھیں بھگوان خدا نہیں ہے، یعنی وہ اللہ نہیں ہے جس نے تخلیق کیا ہے۔ اچھا، ان کے ہاں ہر اس ہستی کو بھگوان کا درجہ دیا جاتا ہے جو کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی دور میں انسانوں کی مدد کرتی رہی ہے، بالکل وہ بھگوان کے درجے پہ۔ لیکن جس خدا نے کائنات کو تخلیق کیا ہے وہ بھگوان نہیں ہے۔ بالکل اس کے لیے ہندو مت میں 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، برہما، ایشور اور پرمیشور۔ تو یہ وہ الفاظ ہیں جو اس خدا کے لیے تصور کیے جاتے ہیں جو جس نے کائنات کو تخلیق کیا۔ اب دیکھیں یہ مکس ہو گیا عقیدہ، جبکہ الہامی مذہب میں یہ ایشو نہیں ہے۔ پھر دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ الہامی مذہب کے ہاں نبوت کا تصور ہے کہ اللہ اپنے افراد کی، لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک انبیاء کا سلسلہ ہے بالکل جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا ہے اور نبی مہربان آخر الزمان پر آ کر ختم ہو گیا۔ غیر الہامی مذاہب میں نبوت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ان کے ہاں جو لوگ بانیان مذاہب ہیں جیسے گوتم بدھ ہے جی، یا زرتشت ہے، ان کے حوالے سے یہ عقیدہ ان کے ہاں نہیں پایا جاتا کہ کسی نبوت کے سلسلے کی کڑی ہے۔ تیسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ الہامی مذاہب کی بنیاد آسمانی کتب ہے، غیر الہامی مذاہب کی بنیاد آسمانی کتب نہیں ہے، وہ کتابیں ہیں جو ان کے مصنفین نے یا بانیان نے لکھی ہیں۔ بالکل
صحیح. یعنی ان کے ہاں یہ تصور نہیں ہے کہ اللہ کا کوئی کلام آیا ہے ہو سکتا اس کو ہے. محفوظ بڑے کیا واضح گیا. یہ دو فرق ہیں. جی اگلا فرق یہ ہے کہ الہامی مذاہب بنیادی طور پہ تبلیغی ہوتے ہیں. وہ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں, ٹیچنگ. ٹیچنگ کرتے ہیں, پریچنگ کرتے ہیں, لوگوں کو اپنے ادیان کی طرف بلاتے ہیں. اگرچہ یہودی اس معاملے میں خاصے لمیٹڈ ہیں, لیکن بہرحال وہ اپنی بنیاد کے اعتبار سے ایک تبلیغی مذہب تھا. آج کل باہر اس پر عمل نہیں ہو رہا. غیر الہامی مذاہب اپنی نوعیت کے اعتبار سے تبلیغی نہیں ہے. یعنی ہندو جو ہیں وہ ایک مخصوص خطے تک محدود ہیں. بالکل ایسا. اس طرح بدھسٹ کے ماننے والے بھی ایک خطے تک محدود ہیں, جبکہ اسلام کا ماننے والا, کرسچینٹی کا ماننے والا آپ کو دنیا کے ہر نکڑ میں ملے گا. اچھا, اگلا بنیادی فرق یہ ہے کہ الہامی مذاہب بالعموم تمام شعبہ زندگی کے حوالے سے مسائل کا احاطہ کرتے ہیں. بالکل. یعنی اس میں معیشت بھی ہے, اس میں سیاست بھی ہے, اس میں اخلاقیات بھی ہے, اس میں آپ کے عقائد بھی ہیں, تمام روزمرہ کا کے فکر ہے. اعمال بھی ہیں. بالکل بالکل. جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان میں اتنی ڈیٹیل نہیں ہوتی. صحیح صحیح. مثلا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو نکاح و طلاق کے مسائل تو بتائیں, لیکن سماجیات کے یا معاشیات کے مسائل نہ بتا سکیں. اس کے علاوہ ایک فرق یہ ہے کہ الہامی مذاہب کی تعلیمات معین اور واضح ہوتی ہیں. مثلا ہم مسلمان ہیں, ہم پاکستان میں رہتے ہوں, مصر میں رہتے ہوں, سعودیہ میں رہتے ہوں, مراکش میں رہتے ہوں, انڈونیشیا میں رہتے ہوں, ہمارے بنیادی عقائد ایک ہی ہیں. بالکل کلمہ ایک ہے, نماز کلمہ ایک ہے, نماز ایک ہے, روزہ ایک ہے, بالکل ایسا. قرآن ایک ہے. یعنی بنیادی عقائد اور رسم و رواج ایک ہوتے ہیں. بالکل صحیح. جبکہ غیر الہامی مذاہب میں ایسا نہیں ہے. غیر الہامی مذاہب میں عقائد کا بھی بہت اختلاف ہوتا ہے اور رسم و رواج کا بھی بہت فرق ہے. مثلا جو بدھسٹ انڈیا میں رہنے والا ہے, اس نے جو مجسمہ بنایا ہے بدھ کا, اس کی شکل یہ اور ہے. بالکل. اور وہی مجسمہ اگر بنایا ہے کسی کمبوڈیا یا تھائی لینڈ کے رہنے والے بدھ نے, اس نے وہ مجسمہ ایسے ہی بنایا جیسے منگول نسل ہوتی ہے. تو ان کی تعلیمات میں یہ ویریشنز ہیں. صحیح صحیح صحیح. تو جبکہ الہامی مذاہب میں یہ اسپیسیفک ہوتی ہیں. صحیح صحیح. اچھا, ایک اور بنیادی فرق ہے جو بڑا قابل غور ہے اور آپ کے لیے بڑا دلچسپ بھی ہوگا کہ الہامی مذاہب کے جو بانیان ہیں, یعنی نبی مہربان ہوں, حضرت موسیٰ ہوں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تمام انبیاء پر, یہ تمام جو ہیں یہ مشرق وسطیٰ کے علاقے میں پیدا ہوئے. اچھا. جسے آج کل ہم عرب کہتے ہیں, فلسطین کہتے ہیں, مصر, اسے مشرق وسطیٰ کہتے ہیں. ان تمام انبیاء کی جو پیدائش ہے اور نبوت کا جو آغاز ہے وہ اسی علاقے سے ہوا ہے. جبکہ جو غیر الہامی مذاہب کے بانیان ہیں وہ دنیا کے دیگر خطوں سے تعلق رکھتے ہیں, اور ان کے ماننے والے آج بھی اس علاقے میں نہیں پائے جاتے. یعنی آپ کو مشرق وسطیٰ کے اندر بدھسٹ کا ملنا یا کسی ہندو کا ملنا یا کسی تو مت کے ماننے والے کا ملنا مشکل ہے. تو یہ ایک بنیادی فرق ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو الہامی مذاہب ہوتے ہیں ان کی تعلیمات بالعموم بڑی ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہیں. اس میں ویگ یا مبہم ہونے والی بات نہیں ہوتی. اچھا, کنفیوژن نہیں ہے, کنفیوژن نہیں ہوتی. بالکل. ان کے عقائد کی جو وضاحت ہے بڑی وہ آسانی سے کی جا سکتی ہے. جبکہ اس کے بالمقابل جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان میں بعض عقائد ایسے ہوتے ہیں جن کی وضاحت کرتے وقت انسان کسی اور مشکل میں چلا جاتا ہے. مثلا ہندو مت کے اندر نجات کیسے ہوگی انسان کی, اس کے اتنے طریقے ہیں نجات کے کہ وہ انسان کو مزید مشکل میں ڈالتے ہیں بجائے یہ کہ وہ نجات دے دیں. تو یہ چند بنیادی فرق ہیں جو الہامی اور غیر الہامی مذہب کے اندر پائے جاتے ہیں, اور اسی بنیاد پہ ہم دونوں کی علیحدہ علیحدہ تقسیم کرتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب جو آپ ڈیفینیشن بتا رہے تھے تو اس سے میں دیکھ رہا تھا اہل کتاب جن کو کہا گیا, جن سے نکاح کے حوالے سے بات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جائز ہے, تو یہ بھی تو اسی الہامی جی, اہل کتاب میں مسلمانوں کے علاوہ دو اور مذاہب ہیں, مسیحیت اور یہودیت. صحیح صحیح. یہ دونوں کے ہاں چونکہ وحی کا تصور ہے,
انبیاء کی نبوت اور عصمت کا تصور ہے، بالکل اور اللہ کو ایک اللہ کو ایک ماننے کا تصور ہے بنیادی طور بنیادی طور پہ پر، اور یہ تصور بھی ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اور اسی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم یمین یعنی دائیں طرف جانے والے ہیں کہ یسار یعنی بائیں طرف جانے والے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ مختلف مذاہب کا مطالعے کی کیا فوائد ہو سکتے ہیں؟ اس کے بہت سے فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں۔ سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بعض اوقات دوسرے مذہب کے حوالے سے سنی سنی باتوں پہ زیادہ یقین کرتے ہیں، وہ باتیں یا وہ ایشوز ان کے یہاں ہوتے نہیں ہیں۔ جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم ان کی تہ تک پہنچتے ہیں اور صحیح عقائد سے روشناس ہوتے ہیں۔ مثلا آپ یہ سب جانتے ہیں اور آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ ہندو جو ہیں وہ مردے جلاتے ہیں، بالکل یہ آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن ہندوؤں کے ہاں ایک گنجائش موجود ہے کہ دفنایا بھی جا سکتا ہے۔ اچھا اچھا اب یہ اندازہ اسی کو ہوگا جو یہ مطالعہ کرے گا۔ بالکل مثلا ہندوؤں کے ہاں یہ ہے کہ اگر بچہ 12 سال سے چھوٹا ہے اور اگر کوئی بزرگ 75 سال سے زیادہ عمر کا ہے، اگر وہ وصیت کر دے کہ مجھے دفنانا ہے تو اس کو دفنانے کی گنجائش موجود ہے۔ ہاں اس کو دفنانے کا ایک طریقہ کار بھی علیحدہ ہے کہ وہ سمادھی بنا کر، اس کی وضاحت اس ٹائم ممکن نہیں ہے، سمادھی بنا کر اس کو دفناتے ہیں۔ یعنی آپ کے علم کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو صحیح جانتے ہیں جس طرح ان کے جاننے کا حق ہے، ورنہ ہمارے ذہن میں باقی مذاہب کے حوالے سے اکثر سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں اور انہی کی بنیاد پہ ہم ان کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل مطلب مطالعے سے ہمیں حقائق جی حقائق کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ اور بالکل پھر ہم جب بات کر رہے ہوں تو پھر ہمارے پاس پوائنٹس موجود ہوتے ہیں، پھر ہم ان پہ اچھے طریقے سے بات کرتے اس سے پھر ہمیں جب ہم کسی مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں مکالمے میں صورت ملتی ہے ہیں بہت زیادہ، سب سے زیادہ اور ہم اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کرنے میں بھی ذرا آسانی فیل کرتے ہیں۔ بالکل مثلا کسی ہم ایسی محفل میں بیٹھے ہیں جہاں دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی موجود ہیں، تو وہاں اپنے مذہب کو حقانیت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہمارا مطالعہ گہرا ہو۔ بالکل اچھا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا کسی سے اختلاف ہے کسی دوسرے مذہب سے تو وہ نظریات کی بنیاد پہ ہے، اس میں ہرگز یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہم باقی مذاہب کے ماننے والوں کو کرٹیسائز کریں ان کے قد کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے، بالکل بالکل یا ان کے جو بانیان مذاہب ہیں ان کو تضحیق کا نشانہ بنائیں بالکل یا ان کو کمتر سمجھیں۔ دیکھیں ان سے اختلاف ہمارا ایک نظریاتی اور اصولی اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس اختلاف کی بنیاد پر کسی دوسرے کی تضحیق یا اس کے مرتبے میں کمی نہیں کی جاتی اور نہ ہی اس کی دل آزادی کی جا سکتی۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آج کل ہم بات دیکھتے ہیں کہ جب انٹرفیت ڈائیلاگ کی بات ہوتی ہے مختلف مذاہب کے درمیان، یہ بڑا ایک اہم موضوع اور آج کل کا جسے کہتے ہیں کہ ایک عالمی ٹاپک ہے یہ، کہ جس کے اوپر بات بھی ہوتی ہے کہ ہمیں دوسرے مذاہب کے ساتھ وحدت اور یگانگت کے ساتھ رہنا ہے، امن کا پیغام دینا ہے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جب فرماتے ہیں کہ جی یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے بھائی نہیں ہو سکتے یا تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو یہ کس طرح سے، اگر ایک عام ہمارا جو ایک ناظر ہے دیکھنے والا، اس کو کس طرح سے ہم یہ بات سمجھا پائیں گے، یہ پوائنٹ کس طرح سے سمجھا سکتے ہیں؟ اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں جو علماء دین ہیں انہوں نے کچھ اصول طے کیے ہیں کہ ان اصولوں کے تحت ہم تقابلی مطالعہ کریں گے۔ صحیح۔ جب ہم ان اصولوں کے تحت تقابلی مطالعہ کریں گے تو ہمارے بہت سے اشکالات حل ہو جائیں گے۔ مثلا اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ ایک مذہب کی تعلیمات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ لازم نہیں ہے کہ آپ دوسرے مذہب کی تعلیمات کو یکسر غلط سمجھیں اچھا، یا یکسر مسترد کر دیں۔ مسترد نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ دیکھیں ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حق اپنی اصل شکل میں ہمارے پاس ہے، صحیح صحیح صحیح، حق اصل شکل میں ہمارے پاس ہے، لیکن اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ حق کی کوئی چھوٹی لو، کوئی چراغ، کوئی لائٹ کہیں اور نہیں ہے۔ دیکھیں جو مذہب خاص طور پہ الہامی ہیں
उनके यहाँ बुनियाद तो वही थी जो हमारे यहाँ है। बिल्कुल नबी का डिफरेंस। जी, अल्लाह के नबी के जरिए वो मजहब आया। बिल्कुल। तो इसलिए अगरचे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो तालीमात उस तरह महफूज नहीं रही, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं हक़ व सदाकत की बात बिल्कुल मौजूद बड़े होती है, जो है वो और कुरान common हकीम points ने हैं हमारे। कई बातों की इसकी तस्दीक भी की। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो बुनियादी असूल है वो ये है कि एक मजहब के अंदर अगर हक और सदाकत मौजूद है तो गालिब इम्कान मौजूद है कि इसका कुछ हिस्सा कहीं दूसरे मजहब में भी होगा। मसला हम कहते हैं कि क़यामत का आना हक है, तो ये बात तो हो सकता है यहूदी भी कहते हो, ये बात मसीही भी कहते हो। तीसरा बुनियादी असूल ये है कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे अलावा या मेरे मजहब के अलावा कोई और मजहब इस हैसियत में नहीं है कि वो इंसानी ज़रूरियात की तकमील कर सके, ये बात कहने से पहले उसको मुकम्मल तहकीक करनी चाहिए, उसको मुकम्मल रिसर्च करनी चाहिए। सही सही। देखिए, अपनी बात ज़रूर बयान करनी चाहिए, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसके एक ख़ास आदाब है, बिल्कुल उन आदाब से बाहर नहीं जाना। और आखिरी असूल है वो बड़ा खूबसूरत है कि जब भी आपने दो मज़ाहब का तकाबुल करना है तो ऐसे मुसन्नफ़ीन की किताबों से परहेज़ करना है जो या अपने मज़हब के हक़ में बड़े गाली और शिद्दत पसंद हों या अपने मुखालफीन के लिए नंगी तलवार की तरह हों, क्योंकि इन दोनों सूरतों में फिर आप हक़ायक़ तक नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब। तो हक़ायक़ तक पहुँचने के लिए लाजमी है कि आप ऐसी कुतुब का मुताला करें जो दोनों मज़ाहब के यहाँ अथेंटिक भी हों, मुस्तनद भी हों, और उन किताबों के लिखने वालों को उनके मज़हब के अंदर कबूलियत हासिल हो। सही सही। फिर ही आप सही मानों में मुकाबला कर सकेंगे या तकाबुल कर सकेंगे। ये बात पस मंज़र में कही उस सवाल में जो आपने किया है। देखिए, इंटरफेथ डायलॉग फी नफ्स ही तो कोई बुरी चीज़ नहीं है, बशर्ते कि इसका मकसद हक़ की तलाश हो, इसका मकसद मसावात हो, इसका मकसद इंसानों के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना हो, और इसका मकसद नफ़रत को ख़त्म करना हो। सही सही। इस हद तक तो इंटरफेथ डायलॉग की गुंजाइश मौजूद है। सही सही। लेकिन अगर कुछ लोग इससे बढ़ जाएं और ये कहना शुरू कर दें कि तमाम मज़ाहब एक जैसे हैं या तमाम मज़ाहब जो हैं वो अंदर से एक हैं, बाहर से मुख्तलिफ नजर आते हैं। मतलब हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे हमारे सियासी जो क़यादत है वो कभी पहुंच जाती है और वो सारा कुछ करते हैं। हाँ जी, तो उसमें फ़र्क करना। देखिए, हर मज़हब की अपनी एक इनफरादियत है। बिल्कुल। अगर उसकी इनफरादियत ना होती तो अलहदा मज़हब ना होता। बिल्कुल। उसकी इनफरादियत ही उसे अलहदा मज़हब का दर्जा देती है, मुमताज़ करती है, मुमताज़ करती है। बिल्कुल। तो इसलिए इंटरफेथ डायलॉग फी नफ्से की बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके तनाजुर में ये इसके पसे बर्दा तमाम मज़हब को खलत मलत कर देना, मतलब उनको या एक नया मलगूबा पेश कर देना, वो मुनासिब नहीं, और इतना इस तरह बयान करना कि असल बात पीछे रह जाए, ये बात दुरुस्त नहीं है। जो आपने सवाल किया कि कुरान हकीम ने फरमाया है, अच्छा, उसका पस मंज़र में मुफस्सरीन ने लिखा है कि ये बात उन कुफ़ार और उन यहूद के लिए थी जो रिटन एग्रीमेंट से फिर गए कि वो कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अगर कोई फरीक मुसलमानों के साथ मुआहदा करता है और उस पर कायम रहता है तो फिर उसके साथ ताल्लुकात जो दुनियावी ताल्लुकात हैं वो नॉर्मल रखे जा सकते हैं। रखे जा सकते हैं। सही सही। लेकिन बहरहाल इस पे तरजीह जो है वो बहरहाल उन लोगों की होगी जो आपके हम मज़हब है। हाँ जी, इल्हामी जो है। जी, बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात एक, देखिए, मुआहदे की बड़ी अहमियत है। वो मुआहदा अक़वाम के दरमियान हो, वो मुआहदा अफराद के दरमियान हो, या मुआहदा रियासतों के दरमियान हो, अहद शिकनी को कोई पसंद नहीं करता। सही। इसलिए जो अहद पे कायम रहेंगे आप उनके साथ ताल्लुकात कायम कर सकते हैं, जो अहद को तोड़ देंगे, हाँ जी, उनसे दोस्ती आपके पीछे नकब लगाएंगे, जी जी, ये आपको कमज़ोर करने की साजिश करेंगे,
उनके हवाले से फिर यही बात सादिक है कि जो आपने कही। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आपने आज बड़ा अहम मौजू था जिसके ऊपर गुफ्तगू की और रहनुमाई की, हमारी भी और हमारे नाजरीन की भी। और मेरा ख्याल है वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, हम इफ्तारी का वक्त करीब है, दुआ में हमें याद रखिएगा। इसी तरह हम ट्रांसमिशन में मज़ीद मौज़ूआत को लेके आएंगे और डॉक्टर साहब जो हैं उनकी रहनुमाई लेंगे। हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुश्किल मौजू था और हमने बड़े अच्छे से